उम मोमिनीन हजरत जवेरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी का वाकया। हजरत आयशा फरमाती हैं, जवेरिया जब पहली बार हमारे घर पर आई तो मुझे अच्छी न लगी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। जवेरिया सरदार की बेटी थी। जवेरिया पहली बार हमारे दरवाजे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगने आई थी जब अल्लाह के नबी ने जवेरिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये फरमाया करती थी कि दुनिया में किसी औरत का निकाह हजरत जवेरिया के निकाह से बढ़कर मुबारक नहीं साबित हुआ, क्योंकि इस निकाह की वजह से तमाम खानदान बनी मुस्तलक को गुलामी से निजात हासिल हो गई। बासत से 2 साल पहले हारिस बिन अबी ज़रार के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। बाप ने उसका नाम बिर्रा रखा। बच्ची चंदे आफ्ताब और चंदे महताब थी, जो एक बार देख लेता फिर चेहरे से नजर ना हटाता, लिहाजा उसकी परवरिश बड़े नाजो नाम में होने लगी। बनी मुस्तलक के सरदार की ये बेटी जूं जूं बड़ी हो रही थी, उसके हुस्न और खूबसूरती में और निखार आता जा रहा था। बाप भी उसकी हर ख्वाहिश को मुकद्दम रखता था और जो कहती थी उससे पूरा करता था। वक्त बड़ी तेजी से बिर्रा को बलूगत की सरहदों के करीब ले जा रहा था और फिर एक दिन बलूगत की सरहद पर पहुंचकर उसको अबूर कर गई तो उसके ब्याह की फिक्र दामनगीर हो गई। बिर्रा अब इस काबिल है कि उसकी शादी कर दी जाए। बीवी ने एक दिन बात छेड़ी, मुझे एहसास है मियां बीवी बैठे ये बातें कर ही रहे थे कि उसी अस्ना में सफवान आ गया, जो उनके अपने कबीले का ही मशहूर शख्स था। क्या बातें हो रही थी? उसने बैठते हुए पूछा। बिर्रा की शादी के बारे में सोच रहे थे। हारिस बिन अबी ज़रार ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, मैं अपने लड़के मुसाफा के लिए आया हूँ। सफवान ने कहा तो दोनों मियां बीवी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, जैसे उन्होंने सफवान की इस तजवीज को पसंद किया हो, और फिर रिश्ता तय हो गया और जल्द ही मुसाफा और बिर्रा की आपस में शादी हो गई। मुसाफा और बिर्रा बड़ी खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन बिर्रा अपने ख्वाबगाह में आराम कर रही थी। चांद आसमान की पहनाइयों में महवे खुर्राम था, हर सू खामोशी मुहीत थी। आलम ख्वाब में क्या देखती है कि यसरब की तरफ से चांद चलता आ रहा है, यहाँ तक कि वो मेरी आगोश में उतर आया है। ख्वाब देखने के बाद फौरन आंख खुल गई और उस पर गौर करने लगी। इसकी क्या ताबीर हो सकती है, आप सोचने लगी और फिर उनके कानों में कबीले के कई लोगों की आवाजें गूंजने लगी। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन रोजे अफजों फैलता जा रहा है। जो एक बार हल्का इस्लाम में दाखिल हो जाता है फिर उस पर मर मिटता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों और आशिकों की मिसल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और फिर उन्होंने खुद ही ख्वाब की ताबीर ली और मुस्कुरा दी। सुबह जब वो उठी तो उन्होंने रात के ख्वाब का किसी से जिक्र नहीं किया। चेहरे पर अजीब तरह की बशाशत थी जो इससे कबल कभी देखने में नहीं आई थी। मुसाफा ने इस गैर मामूली बशाशत की वजह भी दरियाफ्त की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब न दिया। हारिस बिन अबी ज़रार और मुसाफा इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। उनको इस्लाम का फैलना एक आंख न भाता था, लिहाजा हारिस बिन अबी ज़रार ने मदीना पर यरगार की नियत से तैयारियां शुरू कर दी। 2 शौबान 5 हिजरी को इस्लामी लश्कर बनी मुस्तलक की तरफ से रवाना हुआ, जो मदीना मुनव्वरा से 9 मंजिल पर है। उस लश्कर में 1000 मुजाहिदीन थे। मुहाजिरीन का झंडा हजरत सिद्दीक अकबर और अंसार का अलम हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया। इस गज़वे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी थी। इधर हारिस बिन अबी ज़रार को भी इत्तला मिल गई थी कि इस्लामी लश्कर चल पड़ा है, और ये भी पता चल गया था कि इसका जासूस कत्ल कर दिया गया था, जिसे उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर लाने के लिए भेजा था। वो लोग जो इस्लाम दुश्मनी से मगलूब होकर हारिस बिन अबी ज़रार के पास जमा हुए थे, उन्होंने जब देखा कि मुसलमान उनके सर पर पहुंच गए हैं तो उन्होंने राह फरार इख्तियार की। हारिस ने भी इसी में आफियत समझी कि भाग जाए, लेकिन बाकी अहले कबीला ने सफ बंदी कर ली और मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में मुशरिकीन के 10 बिल निकल गए। इनके 10 लोग जंग में मारे गए, जिनमें मुसाफा बिन सफवान बिर्रा का खामिद भी शामिल था। मुसलमानों में से सिर्फ एक सबाबा हजरत हिशाम बिन सबाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहादत पर फायज हुए थे। इस गज़वे में जो तारीख में गज़वा बनी मुस्तलक या मरसी मशहूर है, 2000 ऊंट 5000 बकरियां माले गनीमत में मिली और 200 घरों के 600 मर्द औरतें और बच्चे असीर हुए, जिनमें रईस कबीला की बेटी बिर्रा भी शामिल थी। माले गनीमत को मुजाहिदीन में बांट दिया गया और कैदियों को लोगों में तकसीम कर दिया गया। बिर्रा बिनते हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके चचाजाद भाई के हिस्से में आई। मैं आपकी मकातिबा बनने के लिए तैयार हूँ। बिर्रा बिनते हारिस ने हज़रत साबित बिन कैस अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ठीक है, आप मुझे 9 उकैया सोना दे दें, मैं आपको आजाद कर दूंगा।
وہ سوچنے لگی مجھے لوگوں سے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کر دینی چاہیے، مجھے سب سے پہلے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینا چاہیے جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا۔ حارث بن ابی زرار جو غزوہ بنی مستلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں تو اپنی بیٹی کی فدیہ میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا وہ اس نے وادی عتیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی زرار نے عرض کی میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالا تر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور زر فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، حارث بن زرار نے کہا اور مسلمان ہو گیا۔ برہ بنت حارث جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہ سے نکاح کا پیغام بھیجا جو انہوں نے بسط پوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برہ کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یہ سب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ برہ کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ وقال حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برہ کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا تھا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کے منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا، ان کے سبب بنو مستلق کے تمام گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المومنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کرا دیا گیا تھا۔ وقال ابن سعد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں کیا؟ جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شیریں موسو اندام ملیح اور صاحب حسن و جمال عورت تھی جو کوئی دیکھتا فرشتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھی، بڑی زاہدہ متقیہ راست باز عبادت گزار قناعت پسند مجسمہ صبر و رضا بردبار و حلیم جود و سخا عجز و انکساری اثار و اخلاص اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھی۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر ابھری تھی۔ اہل اسیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھی۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلی پر بیٹھے پایا تو فرمایا جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ یوں ہی بیٹھی ہو؟ عرض کی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زوجہ محترمہ کی بات سنی تو ارشاد فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اب تک 4 کلمے میں نے پڑھی ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو تم نے اب تک پڑھی ہیں تو یقیناً وہ 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اور ہمتن گوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ ہیں
سبحان اللہ عدد ما خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ذکر میں ان کلمات کو بھی شامل کرنے جو بظاہر کم ہے لیکن مدلول زیادہ ہے۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی بالیدگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا خالص اہتمام فرماتی تھی، خاص طور پر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس دن ان کا روزہ تھا۔ پوچھا گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جواب دیا کہ آنے والے کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا جی ارادہ تو نہیں ہے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سنا تو فرمایا افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کا موجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دین کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ معین دن ہفتہ اور اتوار ہیں۔ نیز روز جمعہ روز عید ہے جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا تو فرمایا اسے اٹھا لاؤ کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے نور و نکھت سے بھرپور فضاؤں میں بے مثل زندگی گزار رہی تھی۔ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ حسین و خوشگوار زندگی صرف 6 سالوں پر محیط ہے اور اس کے بعد وہ بیوگی و جدائی کا داغ دے کر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جائیں گی۔ جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ دل میں ہول اٹھتا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے، لیکن لبوں پہ یہ الفاظ تھے اے باری تعالیٰ تو جس حال میں مجھے رکھے میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 26 سال کی تھی۔ زندگی کی طویل راہیں سامنے پھیلی ہوئی تھیں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں محبت کرنے والا شوہر، اللہ کا محبوب رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابدی آرام فرما رہے تھے۔ جب فراق و جدائی کی کسک بہت بےتاب کر دیتی اور ملاقات کو دل چاہتا تو ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے نکل کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف لے جاتی، سلام عرض کرتی، قدموں میں بیٹھ جاتی، بے اختیار آنکھوں میں آنسوں کے ستارے جھلملانے لگتے، دل میں باتیں کرنے لگتی، یوں احساس ہوتا جیسے محبوب رب ودود صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے باتیں سن رہی ہوں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھیں، لیکن بدل نخواستہ اٹھنا پڑتا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتی۔ حالات کچھ بھی تھے لیکن امہات المومنین صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود تھی ان کی بدرجہ اولی عزت و تکریم کی گئی، ان کی ضروریات کا دھیان رکھا گیا، ان سے رہنمائی حاصل کی گئی اور ہر خلیفہ کی یہ کوشش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت باعث افتخار و سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ وظیفہ 12,000 مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی تحائف ارسال کرتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدا ہوئے 45 سال ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یہ ربیع الاول 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اسی مہینے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر ان کی سوچیں گہری ہو گئی۔ محبت اور اتباع کی یہ بھی تو صورت ہے کہ اسی مہینے بلاوا آ جائے، اور پھر بلاوا آ گیا۔ طویل جدائی کے بعد اب وصل کا وقت آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیار تھی اور پھر روح القفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں مروان بن الحکم حاکم تھا۔ انہوں نے ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آسودہ خراب ہو گئی۔ کتب معتبرہ میں ان سے 7 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 2 بخاری شریف میں، 2 مسلم شریف میں اور 3 دیگر کتب میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی، نہ اور کوئی چیز، صرف ایک سفید خچر تھا یا ہتھیار تھے یا کچھ زمین تھی جسے آپ نے صدقہ فرما دیا۔ حضرت عمر بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے بھی درج ذیل حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بظاہر بڑی شاداب اور شیریں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔